बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे मुल्क के सियासी मामलात के समत के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इमरान खान साहब ने कुछ सहाफ़ियों से बनीगाला के अंदर मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने क्लैरिटी दी, जो उन्होंने बयान दिया था निजी टीवी चैनल के ऊपर कामरान खान साहब के प्रोग्राम में, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से बात की थी, जिसमें उनका कहना ये था कि आर्मी चीफ़ साहब की एक्सटेंशन जो है वो नई हुकूमत यानी जो सेटअप आना चाहिए जनरल इलेक्शन की सूरत में, उससे मशरूत उन्होंने किया है। बहरहाल इस हवाले से मुख्तलिफ कयास आराइयाँ भी की जा रही हैं, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स और बयानात का सिलसिला भी जारी है। आज के प्रोग्राम में उसको डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान साहब का क्या नैरेटिव है, क्या ओपिनियन है, और इस वक्त मौजूदा मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और जो फ्लड का भी मामला जारी हैं, वो हमें किस चीज़ की जानिब जो है मामलात को बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल जो है वो फ़िलहाल तक तो ज़बूहाली का ही शिकार है, और इस सब के अंदर IMF से मिलने वाले पैसे और उसके बाद बिजली के टैरिफ के अंदर इजाफा कभी नेपरा की जानिब से और कभी किसी और IPP की जानिब से कर दिया जाता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ डॉलर की जो बढ़ती हुई उड़ान है उसको डिस्कस करेंगे। आज भी 2 रुपये के करीब जो है वो इजाफा हुआ डॉलर के अंदर। ये सारी सूरत हाल किस जानिब जो है वो चीज़ों को बढ़ा रही है, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नदीम रज़ा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो नदीम साहब। शंदाना गुलजार खान साहिबा में ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है। वेलकम टू द शो। शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगी। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा शंदाना साहिबा, ये फरमाइएगा कि आज इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई कुछ सहाफ़ियों से, और उसके अंदर जो प्रोमिनेंट चीज़ या जो ज़्यादा चीज़ डिस्कस हुई वो आर्मी चीफ़ साहब के हवाले से उनकी स्टेटमेंट थी, इसके ऊपर उन्होंने क्लैरिटी दी। और कल भी उन्होंने कामरान खान साहब के शो के अंदर जो बात की उसका भी खासा जिक्र हो रहा है। ये बताइएगा कि ये भी एक ओपिनियन है कि कुछ डिवाइडेड ओपिनियन आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स का, कुछ के ख्याल से ये नैरेटिव ठीक है जो इमरान खान साहब ने पेश किया है, कुछ के ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग एंड ओपिनियन अबाउट दिस, व्हाटएवर हैज़ हैपेंड ऑन दिस केस? शुक्रिया मुर्तज़ा साहब। 2-3 बातें हैं और मैं कुछ अरसे से ये पैरेलल में चल रही हैं पाकिस्तान में। आई थिंक पहले भी ये हालात पाकिस्तान में गुजर चुके हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग ज़रा न्यूएंसेस जल्दी पिकअप कर लेते हैं। आपने बात सही फरमाई कि ख्याल मेरा क्या है कि ये असल इशू है भी कि नहीं है। अगर आपको याद है कुछ दिन पहले खान साहब ने एक जलसे में कहा था और उस स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी छिड़ गई थी कि खान साहब ने क्यों कहा कि इस वक्त आसिफ ज़रदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर कोशिश करें कि नेक्स्ट आर्मी चीफ ऐसा ढूंढे जो उनकी करप्शन को ओवरलुक कर दे। उस स्टेटमेंट ने काफ़ी शोर और कॉज किया था, अगर आपको याद है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि किसी भी आर्मी चीफ को करप्शन को देखना नहीं चाहिए, तो शायद उस स्टेटमेंट का ये भी मतलब हो सकता है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। फिर हमने कॉन्टेक्स्ट भी बताया कि जनरल ज़िया के टाइम में भी हुआ था, जनरल मुशर्रफ के टाइम पे भी ये हुआ था, और खान ने खतरे की घंटी बजा दी थी कि कुछ खुदा न खास्ता मुल्क के लिए, क्योंकि जब आप गलत बंदे को लगाते हैं, आपने देख लिया कि जनरल ज़िया के बाद और जनरल मुशर्रफ के बाद क्या तबाही पाकिस्तान में हुई थी। खैर उस कॉन्टेक्स्ट में बातें हुई, लेकिन साथ साथ में ये भी चल रहा था इंसदादी दहशतगर्दी के, साथ में तौहीन अदालत का जो केस है, साथ में तोशाखाना, साथ में प्रोहिबिटेड फंडिंग, साथ में ये जो MNAs का कभी आज एक्सेप्ट होता है फिर कल नहीं होता, फिर बल्कि एक ऑन अ लाइटर नोट मेरे कॉलीग है मालाकंड से, उन्होंने कहा कि हमें तो समझ नहीं आती है, सुबह को हम MNA होते हैं, शाम को फिर नहीं होते हैं, सुबह को फिर नहीं होते, शाम को फिर हो जाते हैं। आपने देखी होंगी कन्फ्लिक्टेड सी जजमेंट्स आई थी, उन पे क्लैरिफिकेशन आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। सो उस बेचारे ने तंग आके कह दिया, कहते हैं मेरा तो दिल करता है कि इस्लामाबाद में करियाने की दुकान खोल लूं, तो शायद उसमें ज्यादा सर्टेनिटी होगी हमारी लीगल स्टेटस की। अब ये तीसरा इशू। चौथा इशू अगर आप देख ले, फ्लड्स का इशू है। तबाही मच गई है मुल्क में अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे। फिफ्थ इशू में जो मेजर इशू है वो महंगाई का। वी न्यू कि वाई द इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट, अगर ना भी कहें, ये जो PDM है, ये लोग इसलिए आए थे महंगाई खत्म करने के लिए। सो मुझे लगता है कि अक्सर जब लोग खान साहब पे डिफ्लेक्ट करते हैं अटेंशन, वो सिर्फ इसलिए होता है कि जो मेन इशूज है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, द फ्लड्स एंड द इन्फ्लेशन। क्योंकि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि मजीद भी तबाही आनी है। बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, बिजनेस नहीं कर सकते, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई है, लोगों का ट्रस्ट उठ गया है पाकिस्तान से। जर्मनी में सोचें, इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि उनके जो यूक्रेन के वॉर में इन्वॉल्वमेंट है, तो शायद हम वहाँ वही उस किस्म की ना करें इन्वेस्टमेंट गैस की प्राइसेस की वजह से, पेट्रोलियम। तो आप पाकिस्तान बेचारे का सोचें कि जो तबाही इस मुल्क फिर ये पूरी असम्बली 173 मेंबर्स पे खड़ी है, 2 चले गए, सो यू कैन इमेजिन मुल्क का क्या होना है। सॉवरेन ग्रांट को कौन गारंटी देगा? सो मुझे लगता है वन पार्ट ऑफ योर आंसर, द लॉन्ग पार्ट वाज कि ये स्मोक स्क्रीन्स हैं, ये खान साहब पे और ये अफवाज पाकिस्तान की और नई तैनाती पे, ये तो रूटीन मैटर्स हैं। इस पे मीडिया डिलिबरेटली
نظر ڈالتا ہے کیونکہ اٹس ایزی. میرے میڈیا سے بھی تھوڑا گلا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے میرے صوبے کے حوالے سے، مراد سعید صاحب نے کئی دنوں سے اس پہ وی لاگس بھی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مالاکان ریجن کے بڑوں نے جرگہ بھی کیا اور ایگزیکٹلی آج وہی ہوا. شاید آپ کی نظر سے خبر گزری ہو اور یہ سب سے خطرناک خبر ہے کہ 5 لوگ سوات میں امن جرگے کے قتل ہوئے، ان کا لیڈر بھی قتل ہوا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. ہم نے تو دہشت گردوں سے پناہ پا لی تھی. سو جو مین ایشو اس وقت یہ ہے، جس کو میرا گلا ہے، ڈیپ گلا ہے میڈیا سے، کہ جو اصل بات ہوتی ہے 15 سال کے پی کے لوگوں نے قربانیاں دی کہ باقی پاکستان سٹیبل رہے اور پھر وہ چیزیں اٹھ رہی ہیں. سو ہمیں جو ایشو ہے نا اس وقت ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ خان صاحب نے کیا کہا اور اس کا مطلب کیا تھا. وہ تو اسپیکولیشنز ہے. جس آرمی چیف نے آنا ہے وہ پرائم منسٹر نے کرنا ہے. خان کے پاس نہ پرائم منسٹر نہ چیف آف آرمی سٹاف، وہ تو اپوزیشن لیڈر ہے، وہ نہ ان کی تقرری کر سکتا ہے نہ ان کو ایکسٹینشن دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا اوپینین آ گیا. ندیم صاحب، سر آج بھی بنی گالہ کے اندر صحافیوں سے جو ہے وہ ملاقات کی عمران خان صاحب نے، اس کے اندر انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی، میں آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ پڑھ کے سناتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ فوری الیکشن کا اعلان کریں اور نئی حکومت کے انتخابات تک آرمی چیف کی تعیناتی مؤخر کی جائے. چند لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر ملکی سلامتی کو داؤ پر لگایا ہوا ہے. کس کی جانب اشارہ ہے ان کا؟ نام تو انہوں نے کہا کہ میں بتا دوں گا جب ضرورت پیش آئے گی. فوری الیکشن ہونے چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی مؤخر کی جائے ٹل دس آل ہیپنز. ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ بات یہ ہے کہ ماضی میں کوئی ایسی مثال ہمیں نظر نہیں آتی ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو مؤخر کی جائے کسی حالات کے پیش نظر. یہ عمران خان صاحب کی اپنی اصطلاح ہے. انہوں نے جس طرح سے پچھلے دنوں جو ایک عمران خان شو میں جو بات چیت کی تھی، یہ اسی کا تسلسل ہے. اس کو ایک نئے انداز سے، نئے زاویے سے بات کی گئی، کیونکہ پہلے اس کی نفی کی جا رہی تھی کہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا جو خان صاحب نے کہا ہے. بالکل ہم ماضی کے اگر تھوڑا سا ماضی بعید میں جا کے اگر دیکھیں ہم تو ایک پارٹی کے قائد تھے جن کے جو خطاب کیا کرتے تھے، جو بیانات دیا کرتے تھے، اس کے بعد ان کے اراکین اسمبلی، ان کے رہنما آ کے تعویلیں اور تردیدیں پیش کیا کر سکتے تھے کہ یہ بیان ان کے سائق و سباق سے ہٹ کر دیا گیا ہے. تو وہی چیز اب بھی ہو رہی ہے کہ کس تناظر میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تعیناتی مؤخر کی جائے، آئندہ الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ بنتی ہے وہ اس کی تعیناتی کرے. تو اس کے اندر بھی ابہام پایا جاتا ہے اور شک و شبہات ہیں. کیا آیا جو گورنمنٹ بنے گی وہ کس کو بنانا چاہتی ہے؟ اور یہ جو کہہ رہے ہیں جو مخصوص افراد ہیں، جو پہلے بھی کہا تھا مخصوص افراد، تو وہی ان کے آصف علی زرداری اور نواز شریف کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ یہ لوگ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے ایک آرمی چیف کو لانا چاہتے ہیں اپنے انداز سے. تو وہ کہا تھا، جب اس کی تنقید ہوئی تو وہ بیان واپس لیا گیا. اب اس کو نئے انداز سے اس بیان کو پیش کیا گیا ہے نئی تعویل کے ذریعے. تو ایسا ہمیں ماضی میں مثال نہیں، اور آئندہ بھی میرے خیال میں ایسا نہیں ہونے جا رہا، کیونکہ خواہشات پر اور خوابوں کے بعد کسی کا پہرا نہیں ہے. وہ کچھ بھی خواہش ظاہر کر سکتا ہے انسان، لیکن وہ فلفل ہو سکتی ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے. زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں. ایسا ہمیں ہوتا دکھائی نہیں دے رہا کہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مؤخر کی جائے یا ایکسٹینشن دی جائے، کیونکہ جب بھی ماضی میں جتنے بھی اسٹیٹمنٹس آئے ہیں ان کی جانب سے، کبھی بھی اس کے اوپر ٹھہراؤ ہم نے نہیں دیکھا. کبھی اس کی تردید کی جاتی ہے، کبھی حمایت کی جاتی ہے. اس طرح ابھی پھر یہی بات سامنے آ گئی کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن، کہ موجودہ حالات کے تناظر میں کیا انتخابات کیے جائیں. انتخابات کا سر دست میرے خیال میں کوئی ایسا ماحول دکھائی بھی نہیں دے رہا کہ جو فلڈ آیا جس نے پورے پاکستان میں تباہی پھیلائی، بالخصوص صوبہ سندھ کے اندر. تو ایسی صورتحال میں نظر نہیں آ رہا. لیکن خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پروویژن اس کی کوئی نہ کوئی نکال لی جائے گی، 2 مہینے ایکسٹینڈ کر دیں سندھ کے لیے، باقی علاقوں میں کرا دی جائیں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ ہی کی خواہش پہ چیزیں چلیں اور دوسری جو جماعتیں ہیں سیاست میں یا حکومت کے اندر ہیں، اپوزیشن میں، ان کا کوئی سروکار نہیں ہے. یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں نہیں دیکھ رہا کہ اس کے اوپر عمل درآمد آیا ممکن بھی ہے یا نہیں ہے. یہ حالات اسی طرح سے چلیں گے ہمیں. لیکن یہ ضرور ہے جو ملک کے حالات ہیں وہ اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ سب آ کے بیٹھیں. جو اس وقت جو افیکٹیز ہیں، جو فلڈ سے متاثر لوگ ہیں، ان کی مدد کی جائے، ان کو آگے بڑھایا جائے، ان کی بحالی کے کام کیے جائیں. نہ کہ ہم پالیٹکس کو ابھی بھی لے کے چلیں کہ پالیٹکس کیے جائیں اور اسٹیٹمنٹ اپنے دیے جائیں اور اپنے بیانیوں کو آگے بڑھائے جائیں. اس کا ہونا کچھ بھی نہیں. کیونکہ آپ دیکھیں ماضی میں جتنے اسٹیٹمنٹ دیے جا رہے ہیں ہر جماعت کی طرف سے ایک ضد میں اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں، بیان کے جواب میں دوسرا اسٹیٹمنٹ دے دیا جاتا ہے، لیکن ایجنڈا کسی کے پاس نہیں ہے. اگر لیٹ سپوز الیکشن کر دی جائیں یا عمران خان کی حکومت آ جاتی ہے تو ان کے پاس پیرامیٹرز کیا ہیں، یا جو کرائسس میں اس وقت پاکستان ہے اس سے کیسا نکلا جائے. کیا ہم ماضی کی طرف جائیں جو 2018 کے انتخابات ہوئے تو اس میں بھی کہا گیا تھا کہ 100 دن میں ملک کی تقدیر بدل دی جائے گی. بالکل اسی طرح سے
جیسے یہ گورنمنٹ آئی ہے اتحادی حکومت جو بنی ہے پاکستان کی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ اس حکومت کو ہٹا دیا جائے تو ملک سدھر جائے گا، لیکن ملک مزید خرابی پیدا ہو گئی ہے. تو آیا بات یہ ہے کہ نیتوں کو دیکھنا پڑے گا کہ نیت کیا ہے اس میں آرمی چیف کی تعیناتی میں یا انتخابات میں، یا جو حالات ہیں اس کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا. ادروائز اسٹیٹمنٹ سے کوئی چیز حاصل ہونے والی ہمیں نہیں. بالکل ٹھیک ہے. میرے ساتھ رہے گا شرمیلا فاروقی صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. ویلکم ٹو دا شو شرمیلا صاحبہ. آرمی چیف صاحب کی تعیناتی اگلے انتخابات اور نئی حکومت کے آنے تک مؤخر کی جائے. عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے. ایز اے پولیٹیشین میں آپ کی اوپینین لینا چاہتا ہوں ایز اے پارٹی ممبر. ہاؤ ڈو یو سی دس اسٹیٹمنٹ؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے عمران خان صاحب کی خواہشات سے تو نہ ادارے چلیں گے، نہ حکومت چلے گی، نہ کسی عہدے پہ تعیناتی ہوگی. آرمی چیف کی تعیناتی ایک آئینی طریقے سے ہوتی ہے جو آئین کے اندر درج ہے، اور اسی طریقے سے ہوگی. پرائم منسٹر بالکل بھی پابند نہیں ہے کہ عمران خان کے مشورے پہ یا ان کی خواہشات کے اوپر چلیں. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کے اندر آرمی چیف کی تعیناتی کو انفارچونیٹلی بہت زیادہ کنٹروورشل بنا دیا جاتا ہے. ایکسٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی، دوسرا آرمی چیف کیسے ہوگا. اس سے پہلے بھی عمران خان نے یا ایک جلسے میں یہ کہا تھا کہ جی ایک محب وطن آرمی چیف آنا چاہیے. تو وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ اس ادارے کو کنٹروورشل کرنا چاہ رہے تھے. کیا پاک فوج کے اندر ہمیں کیا محب وطن فوجی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے؟ پاک فوج کا ہر سپاہی، ہر عہدے دار، ہر فوجی جو ہے وہ محب وطن ہے، اور کسی کو بھی عمران خان کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو انفارچونیٹلی اس قسم کی باتیں خان صاحب کرتے ہیں جو ملکی اداروں کو، ان کی ساکھ کو متاثر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ میرے ساتھ رہیے گا. شندانہ صاحبہ یہ فرمائیے کہ آج بھی ذکر کیا عمران خان صاحب نے، اور گزشتہ ہم کافی دنوں سے بلکہ کافی ہفتوں سے سنتے آ رہے ہیں احتجاج کا. آج انہوں نے کہا کہ جی دس ول بی دی ڈیسائسو منتھ، کہ اس کے اندر میں اعلان کر دوں گا کہ وین وی آر گوئنگ ٹو ڈو دا پروٹیسٹ اینڈ ویئر اینڈ ہاؤ، کیا اس کا کتنا میمت ہوگا، کیا اس کا پلان آف ایکشن ہوگا. آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا سکتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو ڈیلے ہے یہ کیوں ہے، اور جو حالات ہیں ملک کے اندر، اکنامک دیکھ لیجئے، فلڈ کے دیکھ لیجئے، وائی دس از مینڈیٹری. آئی مین یو ہیو این آپشن از کہ آپ اسمبلیز اپنی پروونشل ڈیزالو کیجئے اور سچویشن آپ یوں حالات پیدا کیجئے کہ جنرل الیکشن کی طرف آپ بڑھ سکتے ہیں. دین وائی دس پروٹیسٹ اینڈ ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ لیگلی وچ یو کین. شکریہ مرتضیٰ صاحب. دیکھیں اسمبلیز کو ڈیزالو کرنا تو یو کین ڈو اٹ ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم. وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. مہینے پہلے یہ کوئی ایشو نہیں تھا. بلوچستان آدھا ڈوب چکا تھا 14 اگست کو. سندھ 50% ڈوب چکا تھا 14 اگست کو. اور آپ نے دیکھ لی کہ اسلام آباد میں کس قسم کی ذمہ دارانہ حکومت تھی اور کس قسم کے جشن منائے جا رہے تھے. 1 ارب روپیہ لگایا گیا ان جشنوں پہ. تو ماشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ کی تو یہی ہے کہ بس وہ لوگوں کو میں کیا کہہ سکتی ہوں، دھوکہ ہی دے سکتے ہیں کہ جی بڑا تیر مار لیا ہم نے یہ ایونٹ کرا کے، اور لوگوں کو وہ پیسہ نہیں ملا. ٹھیک. پنجاب اور کے پی کی پی ٹی آئی گورنمنٹس ہیں، جی بی میں بھی، اے جے کے میں بھی. اور آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا نقصان ہوا ہے اے جے کے میں، جی بی میں. اس کے بعد جو سدرن پنجاب میں نقصان ہوا ہے فلڈز کا، اور اس کے بعد سدرن کے پی میں سب سے کم ہوا، اور خاص کر ہمارا جو مالاکنڈ ڈویژن کا ایریا ہے. تو اس وقت حکومت ڈیزالو کرنا خان صاحب کے لیے، وہ بیسکلی فلڈز جو زیادہ لوگ ہیں ان کو لٹرلی پانی میں دوبارہ غوطہ دینا ہے کہ جی آپ جائیں، مجھے الیکشن کھیلنا ہے، آپ جائیے گا. نیچرلی جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، جو بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، ان کی تو رسپانسبلٹی ہوگی کام کرنا. ایشو اس وقت یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں اس وقت مہنگائی کو جو ہے، جو یہ آئے تھے مہنگائی سے لوگوں کو بچانے، میں 2-3 شوز پہ یہ بات کی، اٹس ویری کارنی ایٹ دس پوائنٹ، بٹ غربت کی جگہ غریب کو آ کے تباہ برباد کر دیا. جو اس وقت اسکینڈلز ہو رہے ہیں ایڈ ڈسٹریبیوشن میں، وہ آپ نے بھی دیکھ لی ہے. جیو ٹی وی ان کا ماؤتھ پیس بنا ہوا ہے پی ڈی ایم کا، اور ہر روز کوئی نہ کوئی جھوٹی رپورٹ نکال دیتا ہے کہ جی یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. اور معذرت کے ساتھ اس ہر چیز کی تردید ہو جاتی ہے آن لائن. شکر الحمدللہ ٹویٹر ہے، لوگ ہیں. میں تو خود ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں جو راجن پور میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہے، اور ہمیں تو آنکھیں دیکھ کے رپورٹس مل رہی ہوتی ہیں کہ کیا کیا کہاں کہاں ہو رہا ہے. سندھ میں ہمارے پاس احتجاج شندانہ صاحبہ کس طرح ہیلپ آؤٹ کرے گا؟ احتجاج، پروٹیسٹ، ہاؤ ڈڈ دیکھیں اٹ ہیلپ؟ آج آپ نے بجلی کا بل دیکھا، بجلی کا بل کدھر پہنچ گیا؟ تقریباً 4.25 روپے آج نیپرا نے مزید اضافہ کیا پر یونٹ. اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے زمانے میں ٹیرف 18% تھا، جس پہ لوگ کہتے تھے کہ تباہی مچ گئی ہے.
آج کل 34 روپیز یہ کہہ رہے کہ ٹیرف ہے پر یونٹ، لیکن FED یعنی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ملا کے وہ 55 روپے ہو گئی ہے، 55 پہ 4 روپے اور آ گئے، مطلب 60 روپے فی یونٹ ہو گئی ہے. آپ اور میں تو چلو 60 روپے فی یونٹ خرید سکتے ہیں، یہ باقی پاکستانی کہاں جائے گا؟ ہائی کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ پلیز آپ FED مت لگائیں، پچھلے مہینے نہیں لگا، اس مہینے پھر لگ گیا آ گیا. کیا یہ گورنمنٹ لوگوں کو اتنا بے وقوف سمجھتی ہے کہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود دے آر میسنگ اپ؟ $1 ٹھیک ہے. ارب ان کو ملا IMF سے. جو نقصان فلڈز میں ہوا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. ڈالر کہاں پہنچ گئے؟ 230 روپے پہ. کیوں؟ اسٹاک مارکیٹ کا کیا حال ہے؟ آپ مجھے بتائیں ایک کام جو حکومت نے کیا ہو کنسٹرکٹیو جب سے یہ لوگ آئے ہیں. تو کیا پروٹیسٹ ہمارا حق نہیں بنتا؟ اور سب سے بڑی پروٹیسٹ کی بات، کل رات وہ آدمی جس نے پرسوں رات کو جو 5 ارب روپے اس نے اکٹھے کیے 2 گھنٹوں میں ایک ہفتہ پہلے، اور پرسوں جو میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا سندھ ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود، ایک ٹیلی تھون تھا پاکستانیوں کے پیسے کے لیے اکٹھا کرنے. اس کے لیے زیادہ کالا دن سیاہ دن پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہو سکتا. یہ ٹھیک ہے. نکمی حکومت خود بھی کچھ نہیں کرتی ہے، دوسرے کو بھی نہیں کرنے دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو معذرت کے ساتھ ہم پروٹیسٹ نہ کریں تو اور کیا کریں؟ بالکل ٹھیک ہے. پروٹیسٹ نہ کریں تو کیا کریں؟ ندیم صاحب سر یہ فرمائیے کہ IMF کے پیسے ابھی تو کلیئرٹی نہیں ہو پا رہی، وہ پیسے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے. کچھ لوگ کہہ رہے نہیں ہوئے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ہو چکے ہیں، اب اس کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر بات کی جا رہی ہے. خیر یہ تو ایک طرف IMF والی جو انسٹالمنٹ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس خبر کے آ جانے یا اس ڈیولپمنٹ کے آ جانے کے ساتھ ساتھ ہم امید کر رہے تھے کہ ڈالر جو ہے وہ کنٹرول رہے گا. پھر ہم امید کر رہے تھے کہ جو پیٹرول اور بجلی کے ساتھ انہوں نے حشر کیا اس کے اندر کچھ نہ کچھ رکاوٹ آ جائے گی. کچھ بھی نہیں ہو رہا. عوام کا تو میرے سے بہتر آپ حال جانتے ہیں، مطلب ہم باہر روڈ شو کرنے نکلیں تو لوگ ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے سر، واٹ از دی اینڈ ٹو اٹ؟ یہ کس جانب بڑھے ہیں معاملات اکنامک؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اسے بد انتظامی کہیں گے کہ، اور ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی کہ کس طرح سے ہم نے ان جو یہ ایشوز ہیں اس سے نمٹنا ہے. اور آئے روز مہنگائی جو بڑھ رہی ہے، اس سے ہر انسان چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی ہے کہ جس طرح سے ڈالر بڑھتا جا رہا ہے. یہ جو اسکینڈل ایک ہے اسکیم، سب سے بڑا اسکیم تو یہی ہے کہ ایک وقت میں ڈالر 210 روپے کا بھی ہو جاتا ہے اور پھر دوسرے وقت میں ڈالر 245 روپے کا بھی ہو جاتا ہے. یہ جو اسکینڈل ہے، جس طرح سے اس میں جو مافیا انوالو ہیں، اس کا پتہ چلانا کہاں سے مشکل کام ہے. یہ نہیں کرتے. جیسے الیکٹرک کی بات کریں، شندانہ کریں تھی، بالکل ایگری ود ہر کہ جس طرح سے عدالت نے بھی کہا ہوا کہ آپ مہنگائی نہیں کر سکتے، سستی کریں اس کے الیکٹرکسٹی کو. یہ بڑھائے جا رہے ہیں، ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، 60 روپے کا پر یونٹ ہو گیا ہے. اور اب یہی وجہ ہے جیسے تحریک انصاف اناؤنس کرنے جا رہی ہے، پروٹیسٹ اناؤنس کرنے جا رہی ہے، اس سے پہلے گلی گلی جو ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مظاہرے نکل پڑے. ہر جگہ کراچی ہو یا پنجاب ہو، KP ہو، ہر جگہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں. یہ ان کی بد انتظامی ہے. مفتاح اسماعیل بارہا خوشخبری کا کہتے رہتے ہیں کہ چند ہی روز میں بجلی کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، لیکن پھر ہر 2-4 دن کے بعد بجلی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. سب سے مہنگی بجلی دیکھیں کراچی والوں کو مل رہی ہے. اب بجلی تو مل رہی تھی مہنگی، لیکن اب آٹا بھی 130 روپے کلو آٹا ہو گیا ہے. تو کہاں سے لوگ سروائیو کریں گے؟ پھر وہ احتجاج نہ کریں تو پھر کیا ہے؟ ایسے میں اگر گورنمنٹ کے پاس صرف ایک ہی حل ہے کہ ان چیزوں کی قیمتیں کم کرے، کیونکہ عمران خان نے احتجاج کا اعلان کر دیا، تو جو عام بھی لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں، کیونکہ ان کے دل کی آواز ہے. لوگ یہی چاہتے ہیں کہ لوگ باہر نکلیں. جو مہنگائی جس طرح سے جس سطح پہ انفلیشن پاکستان میں ہو چکا ہے، دیگر ممالک میں بھی اسی طرح کی صورتحال نہیں ہے. جہاں ہوتی ہے وہاں لوگ باہر نکل کے آتے ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات ہے ہمارے یہاں سب ایڈاک ازم پہ چل رہے ہیں. سب اسی طرح کرتے ہیں ایڈاک ازم. کبھی اعلان کرتے ہیں کہ 200 یونٹ تک بجلی فری، کبھی 300 بھی یونٹ کا کہا جاتا ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. یہ گورنمنٹ بھی اسی طرح سے کری ہے، جو اپنی عہد کرتی ہے اسے پیچھے ہٹ جاتی ہے. کبھی کہتے ہیں کہ قیمتیں پہ استحکام لایا جائے گا، لیکن نہیں، اسی طرح سے قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. تو اس سے نمٹنا پڑے گا، اسے بیٹھنا پڑے گا. یہ بیان بازی کے کلچر کو جو فروغ دیا جا رہا ہے، جب تک اس سے باہر نہیں نکلیں گے. صرف یہاں بات اتنی سی ہے کہ یہ گورنمنٹ پچھلی حکومتوں کو موازنہ کرتی ہے، پچھلی حکومت اس گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کرتی ہے. یہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ جو عوام ہے وہ اس سے جو پس رہے ہیں ان کا کیا بنے گا، ان کا اس میں کیا قصور ہے. ان کا قصور یہ کہ انہوں نے آپ لوگوں کو ووٹ دیے تھے، اقتدار میں لے کر آئے اور انہی کو اب کچلا جا رہا ہے. تو ان کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ایک استحکام لانے کے لیے پالیسیاں ایسی بنانی ہوں گی جس سے ان کی بھی کچھ حوصلہ افزائی ہو اور پھر باہر نہ نکل سکے. اگر اس کے اوپر نہ کیا، کچھ سنجیدگی سے غور نہ کیا، تو پھر لوگ باہر نکلیں گے، حالات خراب ہوں گے. شرمیلہ فاروقی صاحبہ، آپ بڑا انٹیگرل پارٹ ہے آپ کی جماعت اس حکومت کا. یہ بتائیے، آپ نے پاور میں آنے سے پہلے جس طرح شندانہ صاحبہ بھی ذکر کر رہی ہے، لوگوں کو ریلیف دینے کا ذکر کیا. خیر اس کے اوپر میں آگے چل کے آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن میں ابھی جاننا یہ چاہتا ہوں کہ احتجاج کی کال
وہ آج دیں، کل دیں، ایک ہفتے بعد دیں، اس منتھ کے اندر انہوں نے احتجاج کی کال دے دینی ہے. اور جس طرح ندیم صاحب فرما رہے ہیں کہ احتجاج کی کال میں ان کے اپنے ووٹر اور سپورٹرز تو ہوں گے، لیکن ایسے بہت سارے لوگ جو ان معاشی پالیسیوں کے ڈسے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. آئی مین دس از اے ون وے جس سے وہ اپنا ظاہر ہے پولیٹیکل آبجیکٹیوز بھی اچیو کریں گے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ لوگوں کے ریلیف کے لیے بھی کام کریں گے. آپ لوگ اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آئی مین جو کرنے والی چیزیں اس کے اندر ایک ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنا، مسئلے کو حل کرنا بھی ہے. احتجاج ڈیفینیٹلی از نو سولوشن. سو وائی ڈونٹ یو گائز سٹ اینڈ ٹاک؟ دیکھیے، عمران صاحب کی پرائیورٹیز میں پاکستان کبھی بھی نہیں رہا، یا پاکستان کی قوم کبھی بھی نہیں رہی. اس وقت، اس موجودہ وقت کے اندر جس وقت 60% پاکستان پانی کے نیچے ہے، لوگ سیلاب کی تباہ کاریوں سے ابھی تک نکل نہیں پا رہے ہیں، گھر بہہ گئے ہیں، لوگ ڈوب کے مر گئے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، معیشت کا کوئی حال نہیں ہے. ایسے وقت میں ہر چیز بھول کے، سیاست بھول کے، عمران خان صاحب اگر واقعی اس قوم سے محبت کرتے اور اس قوم کا درد اپنے دل میں رکھتے تو وہ یہ کہتے کہ اس وقت میں صرف اور صرف حکومت کے ساتھ سیلاب زدگان کی بحالی پہ کام کروں گا. پالیٹکس کین ویٹ، اس کے لیے بہت وقت ہے، ساری عمر پڑی رہی، پالیٹکس ہوتی رہے گی. اس وقت، ایسے وقت میں جہاں پر ہر شخص کو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پہنچنا ہے، بہت ضروری ہے، ایسے موقع پہ عمران خان صاحب صرف اپنی بات کر رہے ہیں. میں اگر میں نہیں ہوں تو حق کچھ بھی نہیں ہے، اگر میں پارلیمنٹ میں نہیں ہوں تو دوسری حکومت امپورٹڈ ہے، اگر مجھے سزا ملتی ہے تو عدلیہ غلط ہے، اگر مجھے الیکشن کمیشن بلاتا ہے تو الیکشن کمیشن برا ہے. تو عمران خان صاحب کبھی بھی اپنی انا سے باہر نہیں نکلے. انہوں نے ابھی بھی اپنی شکست کو ایک اسپورٹس مین کی طرح قبول نہیں کی، انفارچونیٹلی، جو کہ میں سمجھتی تھی کہ ہونا چاہیے. حکومت میں، سیاست کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. ایک آئینی طریقے سے عمران خان صاحب پارلیمان سے باہر گئے کیونکہ ہی لاسٹ دا میجورٹی ان دا پارلیمنٹ، تو ان کو وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ایک عزت دار طریقے سے، بردباری کے ساتھ اپوزیشن کے بینچز پہ آ کے بیٹھتے اور حکومت کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے، حکومت کے مشکل وقت میں، سیلاب زدگان کے مشکل وقت میں ساتھ دیتے. یہ طریقہ کار ہوتا ہے سیاست میں، ایک فعال ڈیموکریسی میں. ٹھیک ہے، حکومت کا ساتھ ان کو دینا چاہیے. ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، آپ تینوں مہمان میرے ساتھ بریک کی جانب بڑھتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں اور گفتگو کو یہیں سے جاری رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں گفتگو ہماری جاری ہے ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. ندیم رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، شرمیلہ فاروقی صاحبہ موجود ہیں اور شندانہ گلزار خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ندیم صاحب، سر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انتخابات آپ اس سال ہوتے دیکھ رہے ہیں یا اگلے سال آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں؟ واٹ از یور اوپینین؟ میرے خیال میں تو اس سال کوئی چیز ایسی دکھائی نہیں دے رہی کہ انتخابات ہوں، اور بعض اطلاعات کے مطابق ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد آ جائے کہ 1 سال کے ایکسٹینشن کی اسی پارلیمنٹ کو، کیونکہ جو فلڈ کے بعد جو پاکستان کی صورتحال بنی، ہو سکے اطلاعات ہیں، بعض اطلاعات ہیں. آج میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو میں ڈسکشن چل رہی تھی کہ امکانات ہیں کہ اس طرح کی بھی 1 سال کی توسیع دے دی جائے اسی پارلیمنٹ کو. تو انتخابات کا سلسلہ ہے نہیں، کیونکہ حالات اس قابل نہیں ہیں، نہ پاکستان کی معیشت اس چیز کی اجازت دیتی ہے، جو بالخصوص جو فلڈ نے تباہی پورے پاکستان میں مچائی ہے، کہ انتخابات اس سال ممکن ہو سکیں. اگلے سال بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس وقت انتخابات ہوں گے، جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے. اور جو پاکستان میں انفلیشن ہے اور پھر جس طرح سے فلڈ نے تباہی مچائی ہے پورے ملک کے اندر، فصلیں ساری تباہ ہو چکی ہیں، اور سندھ میں تو ابھی بھی پانی، بہت برے حالات ہیں. سندھ میں تو بہت ہی حالات خراب ہیں کہ آپ کراچی سے اگر سکھر بھی جائیں موٹر وے تک جانے کے لیے آپ کو 15 سے 16 گھنٹے درکار ہوتے ہیں. تو یہ حالات ہیں. تو اس ملک تقاضا یہ نہیں کہ انتخابات کا نہیں، اس وقت تو مطلب سوچنا چاہیے ہمیں کہ بحالی کے کام کیے جائیں، جو متاثرین ہیں ان کی یعنی کہ ان کے جو مصائب سے جو علام ہیں، جس کا شکار ہیں، چھتیں چھن گئی ہیں، ان کا خوراک نہیں ہے، اس کا بندوبست کیا جائے، نہ کہ ہم انتخابات کی بات کر کے ان کے زخموں کے اوپر نمک پاشی کریں، مزید ان کو پریشان کر رہے ہیں کہ وہ کس حال میں
ان کے پاس چھتیں نہیں ہیں. ہم انتخابات کی باتیں کریں, ووٹ کون دے گا؟ کس طرح سے لوگ ووٹ دینے جائیں گے جب ان کے گھر ہی نہیں؟ آپ دیکھ لیں, ایون ڈیرہ اسماعیل خان جا کے دیکھ لیں, وہ سارا تباہ ہو گیا, سوات تباہ ہو گیا. کون سا علاقہ ہے جو بچا ہوا ہے کے پی کا, سندھ کا؟ انتخابات میں نہیں دیکھ رہا کہ اس سال انتخابات ہونے جا رہے ہیں. چاہ کے ہمیں کرنا یہی چاہیے کہ لوگوں کی مدد کریں اور سلسلے کو آگے بڑھائیں. انتخابات کا فی الحال سیاست ترک کرنا چاہیے, ان کی مدد کی جائے تو وہی بہتر ہے میرے نزدیک. شندانہ صاحبہ, میم یہ فرمائیے گا کہ بہت سارا لوگوں کا اوپینین, جیسے ندیم صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں جس میں فلڈ کی سچویشن ہے, اکنامک انسٹیبلٹی ہے, ظاہر ہے مفت میں تو نہیں ہو جاتے انتخابات, اس میں بہت ساری کاسٹ آتی ہے, آپ کو لوکل ایڈمنسٹریشن کو انگیج کرنا پڑتا ہے. سو بہت سارے ڈائنامکس اور آپٹکس سے کہہ رہے ہیں کہ بیکاز آف دیز ریزنس لیٹس ڈیلے دس. لیجٹ گورنمنٹ آئی ہے, لیجٹ طریقے سے آپ کے چیئرمین صاحب کو گھر بھیجا ہے. سو لیٹس ورک فار اے بیٹر کاز کہ تھوڑی سی اسٹیبلٹی آ جائے, اور اس کے بعد ہم اس کی جانب میں ایونچولی بڑھ جائیں گے. اور نیا سال آنے کے اندر بھی اب چند ہی ماہ باقی رہ چکے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اور آپ لوگ کیا پلان کر رہے ہیں اگر نئے سال تک یا اگلے سال تک جو ہے وہ انتخابات مؤخر ہو جاتے ہیں بیسڈ آن آل دیز ریزنز؟ شکریہ مرتضیٰ صاحب, میری آواز کلیئرلی آ رہی ہے؟ جی میں سن پا رہا ہوں آپ کو. اچھا جی, دیکھیے مرتضیٰ صاحب, بہت ساری باتیں ہوئیں, لیکن کاش ان باتوں میں کچھ صداقت ہوتی. تو میں کیوں کسی سے ڈس ایگری کروں؟ ہم ٹی وی پہ آتے کیوں ہیں؟ اگر سب کچھ اتنا ہی صاف ستھرا ہے, اتنا کلین اینڈ کلیئر ہے, اتنا آسان ہے, تو پھر ضرورت کیا تھی باتیں کرنے کی؟ دونوں میرے کولیگز نے بات کی سیاست کی, تو میں ذرا آپ کو بتاتی ہوں کہ اس ملک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. سیاست میں ایک ادنا سا ورکر ہوں پی ٹی آئی کا, اور مجھے تنگ کرنے کے لیے اس وقت جو نیشنل اسمبلی کی ٹیم ہے, اسپیکر صاحب کو پتہ ہے نہیں پتہ, آئی ڈونٹ نو, ان کا سیکٹری, ان کا ایڈیشنل سیکٹری, ان کا ڈی جی پاسپورٹ, میرا پاسپورٹ روکے ہوئے ہیں تقریباً 1.5 مہینے سے. اچھا. میں ان سے کلیم کرنے گئی, میں ہائی کورٹ اسلام آباد کی شکایت کی, ان پہ کنٹیمپٹ بھی ہوئی, مجھے پاسپورٹ نہیں ملا. اور جب اپنا کیس ہائی کورٹ سے واپس نہیں لے رہی تھی تو مجھے ایک میسج آیا انفارملی, پتہ نہیں کون بندہ تھا, کیسا تھا, کہ آپ ہائی کورٹ سے واپس کیس لے ورنہ آپ کا لاج ہم آپ سے لے لیں گے. میں نے کہا بھیا 123 people have resigned as MNAs, اس میں سے 11 کی ریزگنیشن ایکسیپٹ ہو گئی ہے, تو میرا گھر آپ کیوں آگے دینا چاہ رہے ہیں؟ کہتے جی بس یو نو آپ نے بلیک میل کہ آپ نے کیس واپس لینا ہے. میں نے کہا نو, آپ مجھے ECL پہ ڈال دیں, بٹ میں نے پاسپورٹ کا کیس نہیں آپ سے واپس لینا, پاسپورٹ میرا حق ہے. میں چھوٹا سا ورکر ہوں, جتنا ان لوگوں نے مجھے تنگ کیا میں آپ کو سوچ نہیں سکتی. میں ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی, میں ان کے PAC میں بھی ان کے خلاف گئی ہوں. جس لیول کی ہراسمنٹ کر رہی ہے یہ گورنمنٹ, تو معذرت کے ساتھ یا تو شرمیلا بی بی کو پتہ نہیں کہ ان کے لوگ اسلام آباد میں کیا کر رہے ہیں, یا یہ نیا پاکستان بن چکا ہے, وہاں پہ سب کچھ صاف ستھرا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. میں اچھا سیاست, جو سٹیٹمنٹس ہیں پی ڈی ایم کی جوڈیشری اور ملٹری لیڈرشپ کے بارے میں, اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 3 سال کی, زیادہ دور مت جائیں, کان آپ کے پک جائیں گے وہ باتیں سن کے. لیکن کیس خان پہ ہوتا ہے دہشت گردی کا, کیس خان پہ ہوتا ہے توہین عدالت کا. خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے, تو معذرت کے ساتھ آپ جب دوغلا سٹینڈرڈ رکھیں گے, ایک کے لیے حلال ہے وہی چیز دوسرے کے لیے حرام ہے, یہ سیاست نہیں ہے. اچھا, تیسری بات, سیاست مت کریں. ہم کیوں کہتے خان ہماری ریڈ لائن ہے؟ خان کے گھر میں بندہ جاتا ہے ڈیوائس رکھنے کے لیے, خان کے گھر سے لوگ اٹھا کے لیے جاتے ہیں. جو پی ٹی آئی ہے کہ بولتے یہ سیاست نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, سیلاب زدگان کے ساتھ کون کھیل رہا ہے؟ جب یہ اتنا بڑا ٹیلی تھون ہونے جا رہا تھا, خان صاحب ٹھیک ہے, شندانہ صاحبہ رابطہ منقطع ہوا ہے. میں شرمیلا صاحبہ کی طرف بڑھوں گا. شرمیلا صاحبہ, جنرل الیکشن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اور مجھے یاد ہے ایسی بہت ساری اسٹیٹمنٹس, بیانات, جلسے جلوسوں کے اندر آپ کے پارٹی کے چیئرمین صاحب بلاول صاحب بھی یہ فرما رہے تھے, اور بہت سارے آپ کے لیڈران یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں فوری طور پہ جنرل الیکشن کی طرف بڑھنا چاہیے. آپ نے نو کانفیڈنس موشن آپ لے آئے, اور اس کے بعد اس وقت جو میچ ڈلا ہے پولیٹیکل ایرینا میں, جس کے بہت سارے اثرات معیشت پہ بھی ہو رہے ہیں, پوسٹنگس پہ بھی ہو رہے ہیں, اور بہت ساری چیزوں پہ ہو رہے ہیں. آئی مین وائی ناٹ ناؤ؟ یو آر سیئنگ کہ ہمیں کرنا ہے اور جنرل الیکشن ہونے چاہیے فوری طور پہ. ناؤ یو آر ان پاور اور یو ہیو اے جوائنٹ گورنمنٹ, تو آپ لوگ اس کے اوپر خاموشی رکھ کے بیٹھے اور کہ جی اگلے سال ہوگا. وائی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بالکل اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے, اور یہ ہم نے بھی کہا, لیکن ہم نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ ہمیں ایسی تبدیلی لانی ہے, ایسی ہم نے امینڈمنٹس لے کر آنی ہے, قوانین کے اندر ترامیم کرنی ہے جو آئندہ آنے والے الیکشنز کو فری اینڈ فیئر بنائے.
اور وہ پارلیمان کے ذریعے ہوگی. ونس دے آر ڈن ہمیں الیکشن میں جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیے جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں یا جو بارش ہوئی ہیں, ایسے ماحول میں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں کرا پا رہا, وہ ملتوی پہ ملتوی ہو رہے ہیں. بائی الیکشن ملتوی ہو گئے جن سیٹوں کے اوپر ریزگنیشنز آئے ہیں. تو ایسے ماحول کے اندر جب تک ان کی بحالی نہیں ہو جاتی, کیونکہ پھر ووٹ دینے کون آئے گا, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ 60% پاکستان اس وقت پانی کے نیچے ہے. ایسے ماحول میں تو آپ ویسے ہی جنرل الیکشن نہیں کرا سکتے, الیکشن کمیشن کبھی تیار ہی نہیں ہوگا. اس وقت تو لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے, کھانے کو کچھ روٹی نہیں ہے. تو اس وقت ایسے ماحول کے اندر سب سے پہلے تو آپ نے ان کی بحالی کرنی ہے, ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہے, نارملائزیشن کی طرف جانا ہے تاکہ الیکشن ہو سکیں, اور الیکشن ہونے چاہیے وقت کے اوپر. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیے گا. ندیم صاحب, جنرل الیکشن سے بہت ساری چیزیں جڑی ہے, جیسے معیشت بھی جڑی ہے, جیسے ملکی حالات بھی جڑے ہیں, اور اس سب کے دوران یا اس کے سب کے درمیان میرے خیال سے سیکیورٹی کے معاملات بھی جڑے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ ایک ویری کوئکلی, ہمارا ٹائم کم ہے, ایک اوپینین اپنا دیجئے کہ اوور آل جو ملک کے اندر, پورے ملک کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال ہے. جس طرح کچھ KPK سے بھی خبریں آ رہی ہیں, کچھ سوات سے بھی آپ جانتے ہیں کچھ دنوں سے خبریں آ رہی ہیں, کچھ انسٹیبلٹی کی, کچھ انریسٹ کی آ رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وی آر دیئر ٹو سیکیور دا کنٹری دا وے اٹ نیڈس ٹو بی سیکیورڈ, یا کہیں پہ کچھ اسمال پاکٹس کے اندر ایسی ڈسٹربنس اور ٹربولنس ہے جس کی وجہ سے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں اور آگے چل کے زیادہ ہوں گے؟ میرے خیال میں اتنے زیادہ سیکیورٹی کا اتنے بڑا کوئی خاص ایشو دکھائی نہیں دے رہا فوری طور پر. ہاں وہ ضرور ہے کہ سرحد پار سے آج بھی ضلع کرم کی طرف وہاں سے اٹیک کیا گیا جس میں فوجی جوان شہید ہوئے ہیں 3, اور اس کے علاوہ جو سیکیورٹی فورسز پہ اٹیکس ہو رہے ہیں ان سائڈ, کیونکہ ایک جگہ تھوڑی سی کمی ضرور آئی ہے, اور دہشت گردوں کے خلاف بھی کارروائی ہوئی ہے. جیسے پھر پچھلے دنوں رومرز تھیں سوات سے متعلق تھیں کہ وہاں پہ طالبان دوبارہ آ گئے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال دکھائی نہیں دے رہی. فوری طور پہ جو پاکستان کو جو مسائل جس کا سامنا ہے وہ ہے معیشت کا, جو معیشت ڈول رہی ہے, جو انفلیشن بڑھتا جا رہا ہے کم ہونے کے بجائے, اور پھر فلڈ والا, یہ سب سے بڑے سنگین مسائل ہیں. اگر ان کی جانب توجہ دی جائے میرے خیال میں سیکیورٹی, دیکھیں سیکیورٹی تو سیکیورٹی داروں کا کام ہے, وہ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں, سرحدوں کے اوپر الرٹ ہیں, ہر طرح کی چیزیں ہیں. لیکن جو ان سائڈ کنٹری جو چیزیں ہیں جن کو اس پولیٹیکل پارٹیز کو کام کرنا ہے, گورنمنٹ کو جو سول گورنمنٹ ہے اس کو کام کرنا ہے, اسے کوک اپ کرنا ہے کہ کس طرح سے معیشت کی بہتر بنانی ہے, مہنگائی پہ کس طرح سے کنٹرول پانا ہے. جو فلڈ متاثرین ہیں, ہاں ان کی جو امداد, جیسے وہ چندانہ صاحبہ کہہ رہی تھی, بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی کہ ان تک جو امداد تقسیم کی جا رہی ہے اس کے اندر مسئلے مسائل ہیں. بالخصوص کراچی کے اندر جن کو لایا گیا ہے سندھ سے, ان میں جو امداد تقسیم کی جا رہی ہے وہاں پہ مسئلے مسائل ہیں, وہاں پہ NGO سر فہرست ہیں, لیکن گورنمنٹ سطح پہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں, ہاں اس طرح سے زمین کے اوپر وہ دکھائی نہیں دی جا رہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے رضا صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں, شندانہ گلزار خان صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, شرمیلا فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے, حالات حاضرہ سے ناظرین آپ کو یہیں آگاہ رکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.